नाजरीन कराम, वाक़या करबला क्या है, ये वाक़या क्यों पेश आया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को क्यों शहीद किया गया, इन सभी सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन कराम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 5 शबान 6 हिजरी 10 जनवरी 626 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है, जबकि आपकी वालदा मोहतरमा का नाम सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा है। आपकी ज़ात मुबारका को इस्लाम की तारीख़ में एक अहम मुकाम हासिल है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और अहले बैत का हिस्सा हैं। आपको तीसरे इमाम का दर्जा भी हासिल है। हज़रत इमाम हसन आपके बड़े भाई थे। आप दोनों भाइयों की पैदाइश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। आप फरमाया करते थे, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो इन दोनों से यानी हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करे। जो ऐसा करेगा वो रोज़े क़यामत मेरे साया में होगा। दोस्तों, एक और रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नवासों से मोहब्बत का ये आलिम था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद का दर्जा दे रखा था, क्योंकि आप दोनों आपकी प्यारी और पाक दामन बेटी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औलाद अपने बाप के नाम से मुंसलिक होती है, लेकिन फ़ातिमा के दोनों बेटे अपनी माँ से मुंसलिक हैं, क्योंकि मैं उनका नाना और फ़ातिमा का बाप हूँ और उनका भी बाप हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत शर्मीले थे। आप अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते थे। हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज़ किया कि मैं आपकी वालिदा हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए। इस पर आपने फरमाया कि मैं आपके एहतराम में ऐसा नहीं करता, ताकि कहीं किसी नवाले पर मैं आपसे सबकत ना ले जाऊँ। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ़ लाए तो कहने लगे, फ़ातिमा खाना ले आओ। लेकिन घर में 4 रोटियों के सिवा खाने को कुछ नहीं था। लिहाजा बीबी फ़ातिमा ने 4 रोटियां दस्तरखां पर पेश कर दी। एक रोटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले ली और एक रोटी हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और आखिरी बचने वाली रोटी हज़रत बीबी फ़ातिमा ने ले ली और आप सब्र और शुक्र के साथ खाना खाने लगे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आधी रोटी खाने के बाद आधी रोटी को अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लिया। आप ये मंजर देखकर हैरान हुए और कहने लगे, ए फ़ातिमा, एक ही तो रोटी थी, आधी आपने खा ली और आधी किसके लिए रखी है? तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने भी कुछ नहीं खाया होगा, ये रोटी उनके लिए लेकर जाती हूँ। ये कहकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद नबवी की तरफ जाने लगी, तो आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को देखा तो रुक गए। तो बीबी फ़ातिमा कहने लगी, बाबा जान, मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। उन्होंने वो रोटी आपको दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी तनावल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बीबी फ़ातिमा की आंखों में आंसू हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो वो कहने लगी कि कल क्या होगा, कल के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह मालिक है। तुम जानती हो कि हमारे सब्र करने से अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल ने सब्र भी किया तो अपनी उम्मत की खातिर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये खबर दी कि आपके तमाम फर्जंद शहीद हो जाएंगे, तो साथ ही अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया कि अपनी बेटियों को तबलीग इस्लाम की तरगीब दो। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को तबलीग इस्लाम की हिदायत फरमा रहे हैं, तो आपने एतराज़ किया और फरमाया, ए नाना जान, मेरी बापर्दा बहनें हैं जिनको आज तक हमने नहीं देखा, वो कैसे लोगों को तबलीग देंगी, क्या हम नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और फरमाया, मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। उस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। दोस्तों, अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए
ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت شہر بانو، حضرت ام رباب، حضرت ام لیلہ اور حضرت ام اسحاق، اور آپ کی اولاد بھی حضرت زین العابدین، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الکبریٰ، حضرت علی اکبر، حضرت فاطمہ الصغریٰ اور حضرت علی اصغر شامل ہیں۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا۔ اس واقعہ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید خلیفہ کی مسند پر براجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر چلنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھتا تھا کہ اپنے والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کمزور ہو چکے ہیں، اور اسے لگتا تھا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت امام حسین کے لیے دنیا کی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ دوستو، روزانہ کوفے والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے تھے، جن میں یزید اور اس کے ساتھیوں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ شکایت بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے، تو آپ نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ راستے میں آپ کو کوفے والوں کی عہد شکنی کا اندازہ ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا کہ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے نواسے حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سنہ 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے وہ آپ کو یہاں سے دور بھگا کر لے جانا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو بتایا گیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہیں روک دیا جائے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے نانا کی دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھنا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ آپ وہاں کے حالات معلوم کر کے خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خط بھیج رہے تھے، وہ ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا زیادہ بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے تھے، جن کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا،
کہ میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کر سکیں۔ اگر انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے ہاں ضرور آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ دوستوں، خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانے کا پیکر تھے۔ آپ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علم بردار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا، آپ سب لوگوں سے میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن سب نے کہا، ہم آپ پر اپنی جان نثار کر دیں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین اسلام کے لیے لڑیں گے۔ دوستو، یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کو ٹھیک مان لیا جائے جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو آپ واپس چلے جاتے یا حق پر ڈٹے رہتے اور یزید کے ساتھ جنگ لڑتے۔ لیکن پھر معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ بھی یزیدی فوج بند کر چکی ہے اور آپ کے پاس یہی راستہ ہے کہ آپ جنگ لڑیں یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ابن زیاد کوفہ کے قاضی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دلوا کر آپ کے قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے کے لیے ابن زیاد 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہوا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ پانی کے قریب سے اپنے خیمے اٹھا لیں، اور اس راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پانی بند کرنے کا ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزید کی فوج میں پانی کا تنازع تھا جس پر لڑائی ہوئی تھی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کو لے کر پانی سے دور چلے گئے۔ دوستو، کربلا کے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک اور گمراہ کن تھے۔ امام حسین علیہ السلام کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، تو امام نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار نے کہا، آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ جنگ کریں یا پھر آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ دوستو، بعض روایت میں آتا ہے کہ 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید سپاہی بھی شامل کر دیے گئے تھے جو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے 72 جانصاروں سے جنگ لڑنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی مکاری کا استعمال کیا اور حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا اور کہا کہ آپ لوگ امام حسین سے الگ ہو جائیں، آپ کو ایمان ہے۔ اور پھر شمر نے کہا، آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہے، اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہذا آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو امان دیتا ہوں کہ آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس کا نام بھی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ جب آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا
کہ اے ملعون، اپنی زبان سے میری ماں کا نام مت لے، میں اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے ہی آج یہاں پر موجود ہوں۔ دوستو، 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ ہے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے روشنی بجھا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ دوستو، کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے وفادار بھائی حضرت عباس سے کہا، روشنی جلا دو، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دریائے فرات سے پانی کا ایک مشکیزہ بھر کر لائے تھے، مگر 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاسی نڈھال تھی، تو انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس، بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے اپنی پشت پر مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے پانی لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عباس کی دہشت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آپ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا، اور آپ تیزی سے گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر اس مشکیزے پر مار دیا تو سارا پانی ضائع ہونے لگا۔ تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار چھوڑ دی اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ سے مشکیزہ کو پکڑ لیا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو کاٹ دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ اور تیر مشکیزے پر لگے اور پانی تیزی سے ضائع ہونے لگا، اور اب اس دوران آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی بھی زندہ تھے۔ اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ پھر ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور اس طرح ایک ایک کر کے تمام جان نثار آپ پر جان قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کو سمجھاتے رہے کہ تم لوگ کیوں ظلم کر رہے ہو، کیوں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو، مگر انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی اور ایک ایک کر کے آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں اٹھ دی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے گھوڑے سے اترے۔ آپ نے ریس سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، جو پہلے ڈر کے مارے آپ پر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ انہیں کسی تکلیف کا اندازہ تک نہیں ہوتا تھا۔ اسی دوران شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس نے آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو اگلے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں عورتیں اور بچے کوفہ شہر میں داخل ہوئے
تو بازاروں میں جگہ جگہ پر تماشائیوں کا رش تھا۔ لوگ اہل بیت کی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے کہ کوئی غیر محرم ان کو دیکھ نہ سکے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ کربلا میں تو جو قیامت ٹوٹنا تھی ٹوٹ گئی، لیکن اب اہل بیت کی بیٹیوں کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بغیر سپاہی فتح کا نعرہ لگا کر آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کا قافلہ گورنر کے محل پہنچا تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ جو نقاب کیے ہوئے تھی باہر آئی اور خاموشی سے دور کھڑی ہو کر یہ سارا منظر دیکھنے لگی۔ ابن زیاد اور شمر کے کہنے پر سید زادیاں سواری سے اتاری گئیں۔ حضرت زین العابدین جو اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، نیچے اترتے ہی شدت غم سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب زمین سے سر ٹکرایا تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب بے تاب ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک ہی شخص کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفہ کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ دوستو، ابن زیاد کا دربار نہایت عمدگی سے سجایا گیا تھا، جہاں وہ اپنی فوج کے سپاہیوں سے کربلا کی جنگ کے واقعات سن رہا تھا۔ ہر کوئی اسے اپنے انداز میں واقعات بیان کر رہا تھا۔ سامنے ایک ٹرے میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جس سے وہ بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتھے کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ کرتا تھا۔ دیکھ لے قدرت کا فیصلہ، ہمارا سر بلند ہوا اور تجھے ذلت نصیب ہوئی۔ ایک صحابی رسول اس وقت دربار میں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی اور وہ جوش و عقیدت میں چیخ پڑے اور کہنے لگے، اے ظالم، یہ چھڑی اٹھا لے، تجھے نسبت رسول کا احترام نہیں ہے کیا؟ میں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ دوستو، حضرت ابن ارقم نے کہا، اگر تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہ آئی، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کی اولاد کو قتل کروا دیا اور ان کی نیک اور پاک بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھروا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ جواب سن کر تل ملا اٹھا، لیکن وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایک وسیدہ چادر میں حضرت زینب علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی کنیزوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب ابن زیاد کی نظر ان پر پڑی تو پوچھنے لگا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت علی ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک بات کو سن کر حضرت زینب خود کو سنبھال نہ سکی اور بے اختیار رو دی اور فرمایا کہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا دیا، میرا گھر اجاڑ دیا، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی، جو اس وقت بیمار تھے۔ ابن زیاد آپ کو قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن حضرت زینب علیہ السلام بے قرار ہو گئیں اور چیخ اٹھی کہ میں تجھ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ یہ بات سن کر ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خون کا رشتہ بھی کیا عجیب ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا، اسے چھوڑ دو، یہ بھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ واپس چلا جائے۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین یزید کو کامیاب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ دوستو، اس اجتماع میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ایک شخص حضرت ابن عفیف موجود تھے۔ ان سے خطبے کے الفاظ سن کر رہا نہیں گیا اور فرتے جذبات میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، تو ہی ابن کذاب ہے، حسین سچا ہے، اس کا باپ سچا ہے اور حسین کے نانا سچے ہیں۔ یہ سن کر
ابن زیاد طیش میں آ گیا اور جلاد کو حکم دیا کہ چوراہے میں اس بڈھے کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عفیف شوق شہادت میں مچل اٹھے اور مقتل گاہ میں تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ جلاد نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور اس طرح حسین ابن علی کے جانثاروں کی تعداد میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ دوستو، دوسرے دن ابن زیاد کا کارواں ابن سعد کی نگرانی میں دمشق روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آگے نیزے پر چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام ابھی بھی اپنے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ سفر کے دوران سر مبارک سے عجیب عجیب کرامات کا ظہور ہوا۔ کبھی کبھی سر مبارک کے گرد و نواح میں نور کی کرنیں محسوس ہوتی تھی۔ جس بھی آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا وہاں کوہرام مچ جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سپاہی خوشی سے ناچنے لگے۔ ہر کوئی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی اور کہنے لگا کہ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 ساتھیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے چند گھنٹوں میں ہی ان کا قلع کما کر دیا ہے۔ ان کے کپڑے خون میں لت پت ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم سورج کی دھوپ اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خبر سن کر یزید ملعون خوشی سے جوم اٹھا، لیکن جب اس زلزلہ خیز اور ہلاکت انگیز کام کے انجام کا تصور اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ کانپ اٹھا اور بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے اسلام میں رسوا کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے دشمنی اور نفرت کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا اور اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی کے نواسے، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے لکھی نہ ہو۔ دوستو، اس کے بعد دیر تک دربار یزید میں خاموشی چھائی رہی اور پھر یزید نے شامی سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، اہل بیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر ان کے ساتھ کرتے۔ تب یزید نے حکم دیا کہ ان سب کی رسی کھول دی جائیں اور انہیں شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت بی بی زینب رو پڑی اور غمگین الفاظ میں کہا کہ تو اپنی حکومت میں ہم رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا ہے، ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں پر ہم سر چھپا سکیں۔ دوستو، حضرت زینب علیہ السلام نے کوفہ اور دمشق میں مصائب کا جس بہادری سے مقابلہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عزم و استقلال کی عظیم داستان رقم کی۔ آپ نے شام اور کوفہ کے درباروں میں جابر اور ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ آپ نے حق گوئی اور جد و جہد سے اسلام کی تعلیمات کو عروج پر پہنچایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نازک موقع پر بھی علی کے جاہ و جلال کے ساتھ حسین بن کر بولی اور باطل کا سر کچل دیا اور حق کا بول بالا کیا۔ دوستو، رسول خدا کی نواسی نے دربار یزید میں جو جرأت مندانہ خطبہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے یزید کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے الفاظ کچھ یہ تھے، اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے لیے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ روز قیامت اس کی سزا ضرور پائے گا۔
اور اس بدکاری کی سزا تیری برداشت سے باہر ہوگی۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ اے یزید، تو چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ تو کبھی بھی اپنے دامن سے صاف نہیں کر سکتا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیرے اقتدار میں صرف چند روز باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی بہت جلد تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ بلا شبہ یہ جرت اور بہادری والا خطبہ تو فاتح خیبر کی بیٹی ہی دے سکتی تھی۔ دوستو، آج بھی تاریخ زینب جیسی عظیم کردار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جو جلال کا مالک حکمران اپنے ناپاک عزائم کے خلاف اٹھنے والی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی آواز کو خاموش کر کے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے اسلامی نظریات اور نبی کی تعلیمات پر بگاڑ اور تقریب سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ بدبخت اپنے ہاتھ کی چڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یہ سن کر یزید شدید غصہ ہوا، لیکن صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا اور وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی۔ کبھی حضرت شہر بانو آپ کے سر مبارک کو گود میں رکھ کر روتی، تو کبھی حضرت زین العابدین آپ کے سر مبارک کو گود میں رکھتے۔ دوستو، ایک رات کا ذکر ہے کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک اہل بیت کی قیام گاہ سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس محل کی دیواریں ہل گئیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کا سر گود میں لیے بلبلا رہی ہیں اور درد و کرب کی قیامت جاگ اٹھی تھی، اور اس درد انگیز رونے سے یزید کے دل میں جو دہشت سمائی وہ اس کے مرنے تک اس کے دل سے نہ نکل سکی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ یہ کلیجہ توڑ دینے والی فریاد دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے، اور اس خطبہ کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر حضرت امام زین العابدین کچھ دیر مزید تقریر جاری رکھتے تو لوگوں نے عام بغاوت کر دینی تھی اور یزید کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جانی تھی۔ اس لیے یزید نے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سربراہی میں اہل بیت کا قافلہ مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید نے ہزار کوشش کی کہ جو آگ کربلا کی وجہ سے لگ چکی ہے اسے کسی طرح ٹھنڈا کر دیا جائے، لیکن دوستو، جو آگ لگ چکی تھی
اس کا ٹھنڈا ہونا اب ناممکن تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جیسے ہی وہ سب لوگ دمشق کی آبادی سے باہر نکلے تو حضرت نعمان حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جہاں آپ کا حکم ہوا وہاں پر ہم پڑاؤ ڈال لیں گے، اور جب وہاں سے چلنا ہوا تو ہم وہاں سے چل پڑیں گے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں پہنچے اور وہیں شہدائے اہل بیت کو دفن کیا۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ چیختے چلاتے آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فریضہ سر انجام دیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا یہ قافلہ مدینہ کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد حجاز شریف کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد ایک بار پھر سے جاگ اٹھا۔ دوستو، اہل بیت کی بیٹیاں درد غم سے مچل گئی۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راستوں سے وہ سب لوگ گزرے تھے، تب اہل بیت کے سبھی لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ دوستو، کسی نے سوچا نہ تھا کہ واپسی کا سفر ایسا ہوگا۔ قافلہ ویران ہو چکا تھا۔ اہل بیت کے شہزادوں اور رانیوں کے قافلے کی جگہ اب یہ یتیموں اور بیواؤں کا قافلہ بن چکا تھا، جس کے سر پر اب صرف آسمان کا ہی سایہ تھا۔ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے تھے۔ قافلے میں حسین نہیں تھے۔ نعمان ابن بشیر سب سے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں، اور سب سے آخر پر محافظوں کا ایک دستہ تھا۔ دوستو، جیسے ہی قافلہ مدینے کی سرحد میں پہنچا، اہل بیت کے فریادیوں کا حال دل بدلنے لگا۔ سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، اہل بیت کے جذبات کی شدت بھی بڑھنے لگی تھی۔ جیسے ہی مدینہ کی آبادی شروع ہوئی تو صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کلیجہ توڑ کر آہوں کا ایسا دھواں نکلا جو ساری فضا پر چھا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا اور حضرت زین العابدین علیہ السلام ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے، اور ایک گھڑ سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر اڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ چکی تھی۔ غم کے مارے سارے مدینے کے لوگ باہر نکل آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر لوگ بے قابو ہو گئے اور داڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی کہ نانا جان اٹھیے، آپ کا سارا خاندان لٹ گیا ہے، آپ کے لاڈلوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ نانا جان، آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا ہے۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا اس دنیا سے چلا گیا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ ذرا اپنی ان بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ دوستو، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی یہ پکار سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی رکت انگیز کیفیت برداشت سے باہر تھی۔
حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ امت اپنے نبی کو کیا جواب دے گی جب ان کا رسول ان سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کہ ان میں بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے تھے، ان کے جسم میں تیر اور نیزے پوست تھے، ان کی لاشیں بے سہارا وادیوں میں پڑی رہیں۔ حضرت سغرا زمین پر گر پڑی اور بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر یہ پوچھتی رہی کہ ہمارے بابا جان کہاں ہیں، ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ بابا جان تو یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلدی لوٹ آئیں گے۔ دوستو، امام علی مقام کی اس عظیم و شان قربانی نے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ دوستو، جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ پہنچی تو یہاں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ قاتل حسین کو یہ ڈر تھا کہ بی بی زینب اگر مدینے میں رہ گئی تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو طرح طرح کے بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور مدینہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی۔ بل آخر تنگ آ کر آپ نے مصر کا رخ کر لیا اور صرف 1 سال کے بعد اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ابن زیاد اور یزید ملعون کا انجام کیا ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے امام حسین اور اہل بیت کو یہ تمام تکالیف پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے پر دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک یہ جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا تو اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس کے سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تو ابراہیم نے حکم دیا کہ ابن زیاد کی فوج میں سے جو بھی ہاتھ میں آئے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ چنانچہ بہت سارے سپاہی ہلاک کر دیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ کو مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا اور پھر ابراہیم نے وہ سر مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوا دیا۔ مختار ثقفی نے محل کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو ایک جگہ جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھ دیا جس جگہ اس ظالم حکومت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار ثقفی نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھ لو اے کوفہ والو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر ذلت اور رسوائی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، آج بھی وہی تاریخ ہے اور جگہ بھی وہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظالم شخص کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا ہے کہ اسی کوفہ کے محل میں اس بے دین کے قتل کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا اژدہا نمودار ہوا اور اس کی ہیبت سے سب لوگ ڈر گئے اور وہ تمام سروں کے اوپر پھرتا رہا۔ جب اژدہا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنوں میں گھس گیا اور دیر بعد اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور باہر نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے لوگوں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد کے دماغوں میں
جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فقط امام حسین علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے اس دنیا سے امان ہے۔ یہ نہ ہوا تو تمام پوری زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے گی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہداء کا خون رنگ لائے گا اور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، وہ طرح طرح کے عذاب سے ہلاک ہو گیا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا اور وہی عاشوراء کا دن ہوگا۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور ان کے گھر لوٹ لیے جائیں گے۔ ساری دنیا میں ہر شخص ان پر تف تف کرے گا۔ اور دوستو پھر اسی طرح ہوا، اور مختار سقفی نے چن چن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کیا اور کم و بیش 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی مودی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے یزید تڑپتا رہتا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر ہی بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اس نے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر نواسہ رسول کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی تھی۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کانپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ دوستو، موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے اور وہ تکلیف کی شدت سے چیختا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا اور پانی کے بغیر بھی یزید ہر وقت تڑپتا رہتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا رہتا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر یزید ہلاک ہو گیا۔